हर वो बंदा कोशिश करता है कि इस तरह की कमज़ोरियों को हाईलाइट करके मदारस के ख़िलाफ़ एक हंगामा खड़ा किया जाए और अपने गुस्से का इजहार किया जाए। तो इस हवाले से आए रोज़ कोई ना कोई प्रोपेगंडा आपके सामने आता रहता है। आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि मदारस के ख़िलाफ़ हम ही क्यों हो चुके हैं, जबकि पहले मदारस के ख़िलाफ़ हमारे दुश्मन होते थे, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें होती थीं। मेरे अंदाज़े के मुताबिक कि जो तालीम व तरबियत मदारस में मिलती है वो शायद आपको दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहली बात कि मदारस में आपको आपके बच्चे को उठने बैठने का तरीका सिखाया जाता है, सोने जागने की दुआएं सिखाई जाती हैं, खाने पीने की दुआएं सिखाई जाती हैं। मदारस के अंदर बच्चों को कहीं पे मारना पीटना ये सिखलाया नहीं जाता, ना कहीं पे ऐसा इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, लेकिन हमारा मीडिया इसको ज़्यादा हाईलाइट करता है, जिसकी वजह से ये बर्बादी हम देखते हैं कि लोग इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, अपने ही लोग ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जबकि पिछले दिनों में आप देखें क्लिप एक वायरल हुआ जिसमें एक मारूफ गुलकार है, बोतल शराब की बोतल ना मिलने पे मुलाजमीन को मार रहा है, उसकी पिटाई कर रहा है। एक सब्जेक्ट का वो टीचर आता है, 1 घंटा पढ़ा के जाता है और वो उसका 5000 या 8000 या 10000 से कम नहीं लेता, सिर्फ एक सब्जेक्ट का। कि जो लोग एक एक सब्जेक्ट का 10-10 हज़ार रुपया अकेडमी को पे कर रहे हैं और वो उसने आना है, टीचर को गुस्सा ना लग जाए, टीचर कहीं छोड़ ना जाए, हम बच्चे को किससे पढ़ाएंगे? जबकि जब कारी साहब बेचारे आ रहे हैं वो बेचारे बाहर बैल दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, AB मीडिया के प्लेटफार्म से आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी हाज़िर है। आप देखते हैं कि जब भी कोई अखलाकी तौर पर या कोई भी छोटी मोटी कमज़ोरी नज़र आ जाए मदारस के अंदर, तो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी हैं और इसी तरह दूसरे इदारे भी हैं, कोई इस तरह की गैर अखलाकी या कोई छोटी मोटी ऐसी बात सामने आ जाए तो उसको फ़ौरन दबा दिया जाता है। हर वो बंदा कोशिश करता है कि इस तरह की कमज़ोरियों को हाईलाइट करके मदारस के ख़िलाफ़ एक हंगामा खड़ा किया जाए और अपने गुस्से का इजहार किया जाए। तो इस हवाले से आए रोज़ कोई ना कोई प्रोपेगंडा आपके सामने आता रहता है। आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि मदारस के ख़िलाफ़ हम ही क्यों हो चुके हैं, जबकि पहले मदारस के ख़िलाफ़ हमारे दुश्मन होते थे, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें होती थीं। अब हम ख़ुद ही ये सारा काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। फैसलाबाद शहर की मारूफ़ बिज़नेसमैन शख्सियत हैं हाफ़िज़ अब्दुल्ला सलीम साहब। आप माशाल्लाह बिज़नेस की मसरूफ़ियात के बावजूद हिफ्ज़ को याद रखे हुए हैं, कुरान मजीद को याद रखे हुए हैं और बाकायदा तरावी का भी एहतमाम करते हैं। और ये बड़ी बात है कि आप मसरूफ़ ज़िंदगी के साथ साथ आप दीन को भी साथ लेकर चलते हैं। इसके साथ आप जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक दिफ़ा इस्लाम पाकिस्तान के। और इसी के साथ हमारे मारूफ़ मेहमान मौजूद हैं शेख हाफ़िज़ मोहम्मद आतिफ़ साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी हाफ़िज़ अब्दुल्ला भाई, ये बताइए कि आपके माशाल्लाह आबा व अजदाद का ताल्लुक़ भी मदारस से है, रहा है और आपका भी माशाल्लाह मदारस से ताल्लुक़ रहा है। इसके साथ साथ आप बिज़नेस भी बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो आपने मदारस को अंदर से भी देखा है, आप इंतज़ामिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं बहुत सारे मदारस से, यानी कि जानते हैं आप उनको। आप बतौर बिज़नेसमैन मदारस के बारे में क्या जानते हैं, आपकी राय क्या है? ये जो मुल्क में आप देखते हैं सूरत-ए-हाल, उसकी रोशनी में आप बताएं कि मदारस को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये कि हमारे जैसे आपने बात की कि मदारस में पहले हम लोग जो हैं, यानी कि दूसरी कुव्वतें, इस्लाम मुखालिफ जो लोग थे वो मदारस के ख़िलाफ़ थे। अभी हम अंदर से ही मदारस के ख़िलाफ़ हो चुके हैं सब लोग। उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हमारा ये जो सोशल मीडिया है ना, वो है जो हमें हर वक्त जो है वो नेगेटिव चीज़ें ही दिखाता है, गलत चीज़ें ही दिखाएगा। ठीक है, अच्छी चीज़ कोई नहीं दिखाएगा। अब मदारस में आप देख लें, माशाल्लाह हमारे बहुत से मदारस ऐसे हैं फैसलाबाद के, दूसरे शहरों के, जहाँ पे बहुत अच्छी तालीम और तरबियत दी जाती है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक कि जो तालीम और तरबियत मदारस में मिलती है, इन अदारों में अच्छे में मिलती है, वो शायद आपको दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहली बात कि मदारस में आपको आपके बच्चे को उठने बैठने का तरीका सिखाया जाता है, सोने जागने की दुआएं सिखाई जाती हैं,
کھانے پینے کی دعائیں سکھائی جاتی ہیں. اس کے بعد کہہ لیں کہ آپ نے واش روم میں جانا ہے، واش روم سے آنا ہے، اس کی دعائیں سکھائی جاتی ہیں. اور وہ ایک بہت اچھا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کسی اسکول کالج میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو اے فار ایپل ہی سکھائیں گے، بی فار بال ہی سکھایا جائے گا. وہاں پہ یہ چیزیں نہیں سکھائی جائیں گی. وہاں زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کلاس میں اردو بولی انگلش بولی. بالکل فوکس اسی پہ ہوتا ہے، اسی پہ ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ ماشاء اللہ سب کے بچے، آپ لوگوں کے بھی اسکول پڑھتے ہیں، ہمارے بھی پڑھتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ صبح کو اٹھتے ہیں ہم لوگ بعد میں، اور ٹینشن بڑی ہوتی ہے، آج بچے کا پنک ڈے ہے، آج یلو ڈے ہے، آج پیٹ ڈے ہے، آج اورنج ڈے ہے، آج جو ہے وہ کوئی فروٹ لے کے جانا ہے، آج فلانی چیز لے کے جانی ہے. وہ ماں باپ کو ان چیزوں کی مصیبت پڑی ہوتی ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے، کہ یہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. جبکہ مدارس جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں پروموٹ کرتے. انہوں نے آپ کو حدیث سکھانی ہے، قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنی ہے. ہم لوگ ان چیزوں سے، دین سے دور ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے. جی حافظ عاطف صاحب، جس طرح کہ عبداللہ بھائی نے یہ بات کی ہے، ایک تو جب آپ دیکھتے ہیں، فرق دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی دوسری تعلیمی سرگرمیاں ہیں یا دوسرے ادارے ہیں تعلیمی، اس میں ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو ہمارا اہتمام بہت زیادہ ہوتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ مدارس میں اگر آپ کے، یعنی کہ گھر میں 2 بچے اگر آپ کے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، ایک مدرسے میں جاتا ہے، تو مدرسے میں جانے والے بچہ آپ بڑا ایزی لیں گے، وہ آرام سے چلے گا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں، کوئی اتنے اخراجات نہیں ہیں. اور جو دوسری طرف پڑھنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کے اخراجات بھی ہے، آپ کو فکر بھی زیادہ ہے، فیسوں کی بھی فکر ہے. اس کے باوجود آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ایک احساس کمتری رہتی ہے کہ اس بچے کا بنے گا کیا. تو آپ کیا کہتے ہیں میرے مدارس کے حوالے سے، جس طرح عبداللہ بھائی نے گفتگو کی اور یہ جو میرا سوال اس روشنی میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سعید صاحب. یقیناً عبداللہ بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل ساری درست ہیں. ہماری پہلی ترجیح جو ہے وہ سکول ہی ہوتی ہے، اور ہم اپنے بچوں میں سے ایسے بچے کو مدرسے کے اندر بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس بچے کے لیے کوئی فزیکلی کوئی پرابلم ہوتی ہے. اور جیسا کہ عبداللہ بھائی نے اشارہ کیا اپنی گفتگو کے اندر، یہ بات بھی موجود ہے کہ اسکول جب ہم بچوں کو بھیجتے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ فیسوں کی ٹینشن موجود ہے، اکیڈمیز کی ٹینشن موجود ہے، اور وہاں پہ آئے دن یونیفارم کی تبدیلی پھر اسی طرح کتابوں کی تبدیلی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہیں پہ یہ صبح صبح جو ڈے ہمارے اسکول بناتے ہیں، تو اسکول آج کل وہ کم ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کی جگہ کم ہے. وہ آج کل ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے، ایک مافیا بن چکا ہے اسکول سسٹم جو ہے. اور ہمارے اکثر والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایسی ہی جگہ پہ بھیج کر راضی رہتے ہیں. جبکہ مدارس میں ہم نے خود بھی پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے میرا کہ بیٹا بھی حافظ قرآن ہے. تو مدارس پڑھنے والوں کے لیے یقین جانیں کہ اتنی آسانیاں ہیں کہ جس کا تصور بھی عام لوگ نہیں کر سکتے. ہم خود جب پڑھتے ہوتے تھے تو خود ہی ہم اپنی والدہ کو اٹھایا بھی نہیں کرتے تھے، ہم خود ہی اٹھ کے چائے بنا کے پی کے اور مدرسے کے اندر چلے جایا کرتے تھے. یہ ہمارا معمول رہا شروع سے. تو آج دیکھتے ہیں یہ پرابلم بہرحال موجود ہے. جہاں تک بات ہے یہ مدارس کے حوالے سے اور اسکول سسٹم کے حوالے سے، تو مدارس بلا شبہ جیسے عبداللہ بھائی نے گفتگو میں اشارہ کیا ہے، ایک ایسا سینٹر ہے جو ہمارے بچوں کی نہ صرف دنیا سنوارتا ہے بلکہ آخرت بھی سنوارتا ہے. ہماری توجہ صرف دنیا کی طرف ہے. آج ہم نے دنیا کو ترجیح دیا، جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود ہمارے گھروں کے اندر امن و سکون نظر نہیں آتا، باوجود اس بات کے کہ گھر میں 3-4 کمانے والے بیٹے بھی موجود ہوتے ہیں. ماں باپ کو سکھ اسی اولاد سے ملتا ہے جو اولاد کسی مدرسے میں قرآن حفظ کر چکی ہوتی ہے یا دین کا وہ سبق پڑھ چکی ہوتی ہے. یہ اکثر طور پہ دیکھنے میں یہی آتا ہے. حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی یہ واقعہ مشہور ہے. تو یہ ایک عمومی طور پہ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دیں گے، یہ پروپیگنڈا تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوگا. جو والدین اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اپنے بچوں کو مدارس سے دور کر لیتے ہیں، ان والدین کو سوچنا چاہیے. ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ مدارس میں بچوں کی مار کا تذکرہ کیا عبداللہ بھائی نے. مدارس کے اندر بچوں کو کہیں پہ مارنا پیٹنا یہ سکھلایا نہیں جاتا، نہ کہیں پہ ایسا اکا دکا واقعات ہوتے ہیں.
لیکن ہمارا میڈیا اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بربادی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنے ہی لوگ خلاف ہو جاتے ہیں۔ جبکہ پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں کلپ ایک وائرل ہوا جس میں ایک معروف گلوکار ہے اور وہ ایک بوتل، شراب کی بوتل نہ ملنے پہ ملازمین کو مار رہا ہے، اس کی پٹائی کر رہا ہے۔ اب کہاں گیا وہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے، اس کو مین جگہ پہ لے، اس کو دبا دیا گیا فوری طور پہ۔ تو یہی بات ہے کہ ہمارا میڈیا ہی وہ دوگلی پالیسی اختیار کرتا ہے، اسلام کے خلاف یہ چلتا ہے، اور جو اسلام کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جو ان کے خلاف بنتی ہیں ان کو وہ دبا جاتا ہے۔ اصل میں شیخ صاحب جس طرح آپ نے بات کی نا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مدارس کرتے کیا ہیں، آپ اس دل سے جو نفرت ہے اس کو نکال کر کبھی ایک دن مدرسے، اچھے مدرسے میں جو اس طرح کے ہر گلی میں ہے نا کہ جنہوں نے بس تھوڑا بہت کام رکھا شروع کر رکھا ہے، وہ نہیں، جو باقاعدہ تعلیم اور اچھے سسٹم کے ذریعے دے رہے ہیں، ایک دن گزار کر دیکھیں، ایک دن مدارس کے ساتھ یا ایک دن جامعہ کے ساتھ وہ آپ گزار کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں تربیت کیسے ہے، یہاں روحانیت کیسے برستی ہے، یہاں ان کے چہروں پہ نور کیسا ہے، آپ کو نظر آئے گا، آپ کا دل کرے گا یار مجھے یہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے فرق دیکھنا ہے، ایک ہے کہ آپ نے بڑی شہرت حاصل کر رکھی ہے، آپ میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی سیاست میں چھائے ہوئے ہیں، آپ کے گھر کا ایک فرد اگر علماء سے تعلق رکھتا ہے، آپ کا پیارا جب دنیا سے جائے گا، آپ جنازے کی حیثیت دیکھ لینا کہ جو سیاست دانوں والے جاننے والے ہیں وہ دعائیں کس طرح کرتے ہیں، اور جو علماء سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ کس طرح آپ کے پیاروں کو رخصت کرتے ہیں درد بھری دعاؤں کے ساتھ، خلوص بھری دعاؤں کے ساتھ، اور یہ بڑا انعام ہوتا ہے میرا خیال، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے۔ عبداللہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ مدارس میں مانگنا سکھایا جاتا ہے، مارنا سکھایا جاتا ہے، یعنی مانگنا نہیں، مانگنا سکھایا جاتا ہے، یہاں کوئی تربیت نہیں دی جاتی۔ نہیں، یہ سب سے غلط پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا تجربہ ہے؟ میں آپ کو ایک بات دوں، ہم مدرسے میں ماشاءاللہ پڑھے ہیں الحمدللہ، ہمارے حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ پڑھے ہیں۔ اچھا، اس کی مین وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اپنے بچے کے لیے ایک سبجیکٹ کے لیے اگر گھر میں کوئی ٹیچر رکھتے ہیں نا، آج کل ہمارا جو ماحول چل رہا ہے، ایک سبجیکٹ کا وہ ٹیچر آتا ہے، 1 گھنٹہ پڑھا کے جاتا ہے، اور وہ اس کا 5000 یا 8000 یا 10000 سے کم نہیں لیتا، صرف ایک سبجیکٹ کا۔ میں سارے سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہا، اور بہت سارے میں نے ایسے گھر دیکھے اپنے ارد گرد قریب میں کہ جو لوگ ایک سبجیکٹ کا 10-10 ہزار روپیہ اکیڈمی کو پے کر رہے ہیں، اور وہ اس نے آنا ہے، چاہے بچہ 5 منٹ واش روم میں لگا گیا ہے، چاہے اس نے 10 منٹ واش روم میں لگائے ہیں، کیونکہ بچے بعد کا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں نا۔ انہوں نے گھڑی کے مطابق اپنا ٹائم دیکھنا، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، انہوں نے وہ ٹائم اپنا پورا کیا، اور وہ گئے، انہوں نے مہینے بعد اپنی سیلری 8000 10,000 لی اور فارغ۔ اور اب یہی صورتحال اب دوسری طرف دیکھیں، گھر پہ قاری صاحب آئیں بچوں کو پڑھانے، پہلے تو وہ بیچارے بیل دیتے رہیں گے، کبھی کو آئے، یار ہم دنیا داری کی پڑھائی کے لیے ایک سبجیکٹ کا 8-10 ہزار روپیہ دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں بھی ٹیچر کے آنے سے پہلے بچہ کمرے میں ہو، اے سی آن کر دو، ٹیچر آ رہے ہیں، ٹیچر کو غصہ نہ لگ جائے، ٹیچر کہیں چھوڑ نہ جائے، ہم بچے کو کس سے پڑھائیں گے؟ جبکہ جب قاری صاحب بیچارے آ رہے ہیں، وہ بیچارے باہر بیل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب بیل دے کے قاری صاحب اندر آ رہے ہیں تو پھر وہ بچے کو پڑھا رہے ہیں، اگر بچے کو انہوں نے تھوڑا سا گھور بھی دیا تو ماں باپ آ کے قاری صاحب کے دوالے ہو جاتے ہیں، قاری صاحب تو سارے بچے کو کیوں ڈانٹے ہیں؟ وہ بیچارے اساس کمتری کا خود سے شکار ہوتے ہیں، اس میں ظلم کی یہ جو ہے نا کردار، یہ ہم لوگوں کی طرف سے شروع ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم کیا، جو انگلش کی سٹڈی پڑھانے والا ہے اس کو ہم ایک سبجیکٹ کا 8-10 ہزار روپیہ دے رہے ہیں دنیا داری کی پڑھائی کا، اور جو قرآن سکھانے والا اس کو مہینے بعد 500 دے کے اس میں بہت آسان کرتے ہیں۔ اگر ہم عبداللہ بھائی یہ بھی فرق ہے، قاری صاحب بھی آ رہے ہیں اور ٹیچر بھی آ رہا ہے۔ جی اچھا، اگر آپ نے گھر میں بچوں نے بتا دیا ہمارا صبح ٹیسٹ ہے، جی تو وہ قاری صاحب گھر پہ آ جائیں گے، جی تو قاری صاحب کو گھر والے کہیں گے جی قاری صاحب آپ چھٹی کریں، حالانکہ وہ بیچارے پیٹرول خرچ کر کے اپنا ٹائم نکال کے پہنچ چکے ہیں، بالکل گھر آئیں قاری صاحب چلے جائیں، بچے نے نا ٹیسٹ کی تیاری کرنی، اور کبھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ ٹیچر کو کہیں گے جی آپ چلے جائیں، بالکل یہ انہوں نے منظر سنا نہیں ہے، انہوں نے کوئی سبق سنا ہے رہ گیا تھا، بالکل یہ کبھی نہیں، کیونکہ ہماری وہ ترجیح ہے ہی نہیں، یعنی ہم نے اس سے ہمارے مائنڈ بتاتے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور وہ بیسک جو یہ پھر مانگنے کا طریقہ پھر وہی آ گیا نا اس بات پہ، جب ہم نے ان کو ان کی سیلری پوری نہیں دینی، 500 روپیہ دینا ہے، قرآن پڑھانے والے کو، دنیا داری سکھانے والے کو 10 ہزار دینا ہے، کبھی ہم یہ تو سوچیں کہ یار اس نے اپنے گھر کا گزارا گزر بسر کیسے کرنا ہے؟ جب ہم اس کو اچھی سیلری دیں گے تو وہ کبھی مانگنے کی طرف نہیں جائے گا،
اور یہ جو مدرسے میں مانگنے کا کنسیپٹ ہے نا، یہ تو سراسر غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے، یہ تو سب جھوٹ ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، آپ ابھی بھی ماشاءاللہ ظاہری بات ہے پڑھتے بھی ہوں گے، آپ کو آج تک کسی آپ کے ٹیچر نہیں ہے، کسی قاری صاحب نے، کسی نے کہا کہ میرے لیے چندہ لے کے آؤ؟ بالکل۔ تو اسی طرح ہمیں بھی آج تک، میں ابھی تک الحمدللہ پڑھتا ہوں، تو مجھے آج تک میرے ٹیچر نے یا قاری صاحب نے یا کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ جا کے تم مانگ کے لے کے آؤ۔ ہمیشہ وہ لوگ اچھی چیزیں ہی سکھاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اب آپ جو دنیا دار ہے نا، کو اسکول کی اسٹڈیز کرنے والا بچہ، وہ اپنے پیرنٹس سے گفتگو کرے گا نا، اس کا اور انداز ہوگا۔ اور جو مدارس سے پڑھا ہوا ہے یا دین کو سمجھتا ہے نا، وہ بڑے دھیمے لہجے سے ماں باپ سے گفتگو کرے گا کہ کہیں میرے سے ان کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی، تو یہ چیزیں یہ ایسے ہی ہے کہ ہم دیکھیں جس طرح کے دوسرے لوگ پڑھائیں گے نا آپ کو، ہاں جی یا آپ کسی ادارے میں جا کر پڑھتے ہیں، بالکل آپ ایک آدھ لو، بالکل یعنی جتنی آپ نے فیس دینی ہے، جتنی پیمنٹ کرنی ہے، اتنی آپ کو تعلیم مل رہی ہے۔ اس کے بعد آپ گھر آ گئے ہیں یا آپ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ کے نمبر آ گئے ہیں، جتنے ان کا ٹارگٹ ہے وہ نمبر دینے انہوں نے، اور وہ نمبر 2 نمبر طریقے سے بھی لے دیں گے، بالکل آپ کو وہ دیں گے جی یہ گیس ہے، یہ گیس ہے، یہ آپ یاد کر لو، آپ کے نمبر پورے آ جائیں گے۔ وہاں صرف یہ مسئلہ ہے کہ آپ اتنے سوال یاد کرو، آپ کو ڈگری مل جائے گی، جبکہ مدارس میں روزانہ پڑھانے کے بعد یا پڑھانے سے پہلے وہ اساتذہ محنت کر کے آتے ہیں اور پھر وہ پڑھانے کے بعد دعائیں کرتے ہیں ساتھ، بالکل اور وہ خلوص سے یہ چاہتے ہیں کہ بچے یہ سیکھ جائیں، بالکل، اور یعنی کہ ان کو یہ فکر ہے ہر وقت پیسے بھی نہیں ان کے ذہن میں، کیونکہ سیلری کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ان کی اصل توجہ ہے کہ یہ سیکھ جائیں، یہ پڑھ جائیں، اور پڑھنے کے بعد وہ، میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسی راتوں کو اٹھ کے تہجد کے وقت دعائیں کرتے ہیں۔ سیلری ویسے بھی ان کی قابل توجہ نہیں ہوتی، اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو سیلری بیچاروں کو ملتی اتنی ہے۔ اصل میں یہ لوگ جو ہیں یہ خوف خدا رکھنے والے ہیں، اور یہ اپنے شاگردوں کو بھی خوف خدا ہی سکھاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسی کچھ کاری بیڑیں جو ہوتی ہیں وہ ہر شعبے کے اندر ہوتی ہیں، تو بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے نام پہ چندہ مانگ کے خود اپنی جیبیں اس کے ساتھ بھر لیتے ہیں۔ اکثر لوگ وہ ایک ایک پائی اس کو امانت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کے لیے فنڈ مانگا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، مدرسے کے لیے صفا اکیڈمی وہاں پہ موجود تھی، کوئی آتا تھا سب سے پہلے صفا اکیڈمی میں بھیجا کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر آج کوئی عالم دین اگر کسی مدرسے کے نام پہ لوگوں سے فنڈ طلب کرتا ہے، تو اعتراض کرنے والے کو سب سے پہلے یہ بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کو کوئی گورنمنٹ تو نہیں چلا رہی، اس کو چلانے والے تو عام افراد ہیں معاشرے کے، اور وہ ہم جیسے ہی ہیں۔ جیسے آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میں نے کہ مدرسہ کھڑا کرنا ہے، تو آپ کا کوئی بزنس تو نہیں ہوتا، آپ تو پڑھ کے آئے مدرسے سے، اب آپ کے دل کے اندر آیا کہ میں ایک اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤں، تو آپ ایک مدرسہ یا مسجد بنانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تاجروں کے پاس جاتے ہیں، جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ وہ فنڈ اس کو امانت سمجھ کر ایک اللہ کا گھر کھڑا کر دیتے ہیں، مدرسہ بنا دیتے ہیں، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ مانگنے کی تربیت ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ پاکستان کے اندر تو نظام چل ہی اس فنڈ کے اوپر رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کے اندر خرد برد کرتا ہے، اگر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے دین کے نام پہ لینے کے بعد پھر اس کو اپنی جیب کے اندر بھر لیتا ہے، تو یہ اس کی اپنی زیادتی ہے، اور اس کے بارے میں تو علماء کرام واضح طور پہ لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ غالباً ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ، ان کی یہ بات موجود ہے کہ بہت سارے، آپ یاد رکھنا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فنڈ دینے کے بعد وہ بخش دیے جائیں گے، لیکن فنڈ لینے والے ان کی بخشش شاید مشکل ہو جائے۔ تو یہ باتیں تو موجود ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے، لیکن اکثریت 100 میں سے 99% لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر یہ مانگنے کے طریقے نہیں ہوتے کہ مانگنے کے طریقے سکھلائے جاتے ہیں۔ اگر دین کے لیے کوئی محنت کرتا ہے تو ہمیں بھی ان کو ملامت بری نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس کو فنڈ نہیں دے سکتے تو اچھی دعائیں دے دیں کہ یار یہ دین کے لیے کام کر رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا کام ہے۔ زبردست۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے ہماری حکومتیں تو پوری قوم کو مانگنا سکھا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا جی آپ کو تندور لگا دیں، آپ فری روٹی لے لیں،
انہوں نے بتایا جی آپ کو رمضان میں جو ہے نا فری آٹا دیا، لائنیں میں لگیں، ابھی آپ دیکھیں ہر کام میں انہوں نے لائنوں میں لگا دیا ہے۔ سیاست ابھی الیکشن کی طرف قوم جا رہی ہے تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہر پارٹی اپنا منشور پیش کرتی ہے، جی ہم 300 یونٹ تک بجلی فری کر دیں گے، ہم 100 یونٹ بجلی فری کر دیں گے، ہم روٹی کپڑا مکان آپ کو دے دیں گے، ہم اتنا یہ کر دیں گے، ہم لوگوں کو یہ دیں گے، آسان قسطوں پہ ہم نوجوانوں کو قرضہ فراہم کریں گے یا بلا سود نوجوانوں کو یہ تو قرضے ہر فراہم منشور میں کریں ہوتا گے۔ ہے۔ تو بات کریں یہ کیا ہے؟ آپ صاحب یہ دیکھیں سیاسی پارٹی جتنی بھی ہیں جو لوگ ہیں وہ بھی تو فنڈ اکٹھا کرتے ہی ہیں، پارٹی فنڈ دے ایک ٹکٹ دینے ایک ٹکٹ دینے کے لیے کروڑوں روپے لیتے ہیں ایک ٹکٹ کے لیے۔ تو جو ایک سیاست دان جو ہے وہ کروڑوں روپے دے کے اور پھر اس کے بعد کروڑوں روپے اپنی تشہیر پہ لگا کے جو ایک اسمبلی میں پہنچتا ہے تو کیا وہ یہ صدقہ جاریہ سمجھتا ہے؟ جس نے 40-50 کروڑ 1 ارب روپیہ لگایا ہے اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، اب کیا وہ اس سے کئی گنا حاصل نہیں کرے گا؟ تو دین کے لیے دینے والا، دین کے لیے اکٹھے کرنے والا، آپ اس کی حالات زندگی دیکھیں، اور دنیا کے اوپر خرچ کرنے والا اس کی حیثیت دیکھیں، آپ کو دنیا کو واضح پتہ چل جائے گا کہ اس میں خوف خدا رکھنے والا کون ہے اور خوف خدا سے عاری کون ہے۔ بہت سارے ایسے مدارس والے انتظامی لوگ جو چلانے والے ہیں، جو ان کے سربراہان ہیں، ان کو نجی مجلسوں میں اگر آپ گفتگو کرتے سنیں تو ان کے خیالات کو آپ جانیں تو آپ یہ مجبور ہو جائیں گے اس بات پر پہنچنے کے لیے، اگر وہ چاہتے تو اب دنیا کے اندر اپنے بڑے بڑے وہ کاروبار چلا سکتے تھے، اپنی صلاحیتوں کو صرف کر کے بڑے بڑے گھر بنا سکتے تھے، دنیا کی ہر آسائش حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو قربان کیا ہے، اپنی خواہشات کو، ہر چیز کو۔ اگر ان کی صلاحیتوں کے باوجود گھروں کو دیکھیں تو بالکل وہ چھوٹے سے گھر میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، صرف انہوں نے وقف کیا ہے تو اس قوم کے لیے۔ یعنی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ مدارس کے شکر گزار رہیں کہ 30 لاکھ طلباء نوجوانوں کی کفالت مفت میں، تعلیم، رہائش، کھانا پینا، ہر چیز ان کا مفت جو ہے 24 کروڑ میں سے وہ 30 لاکھ تو مدارس نے سنبھال رکھا ہے، یہ تو آپ کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں اور تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک دکھ ہے، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ مدارس سے محبت کرنی چاہیے۔ تو حفظ صاحب ایک ذاتی سا سوال ہے، جی یہ کہ باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچے نے حفظ کیا ہوتا ہے نا تو بزنس میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ توجہ ہٹ جاتی ہے، بھول جاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ باقاعدگی سے تراویح پڑھاتے ہیں، آپ کو حفظ بھی ہے، یاد بھی ہے، تو یہ مینج کیسے کرتے ہیں آپ؟ ایک تو میسج دینا ان لوگوں کو کہ جو مصروف زندگی کے باوجود جو ہے وہ بلا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہو گئے تھے اس لیے بھول گئے، آپ ان کو یہ کیا میسج دیں گے کہ کس طرح ہم مینج کریں؟ سعید بھائی سب سے پہلی تو بات یہ کہ آپ نے قرآن کی وہ آیت سنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ قوموں کو عروج جو ہے وہ قرآن سے دیتا ہے، اور اس کو چھوڑنے والے کی مثال ایسے جیسے ہانپے ہوئے کتے کی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، یہ اپنے ذہن میں ہر اسٹوڈنٹ، ہر طالب علم کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ یہ جو چیز ہے نا دین اور قرآن، اس کو چھوڑ کے اس کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے، اور دنیا میں کوئی اس کو چھوڑ کے کامیاب ہو نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری چیز اس میں کہ جب آپ نے دین کے لیے ٹائم نکالنا نا تو اللہ نے دنیا کے آپ کے سارے کام خود بخود کر دینے، کیا بات، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ 100% میں گارنٹی سے بات کہہ سکتا ہوں، آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے آسانی کر۔ اور تیسرا اس میں نا میرے پیرنٹس کا بہت بڑا کردار ہے ماشاءاللہ۔ وہ رمضان کے مہینے میں نا مجھے ہر قسم کی دنیاوی مصروفیت سے، کاروبار سے نا الگ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک مہینہ جو ہے نا تمہیں آفس آنے کی ضرورت ہے، نہ کو اپنے کاروبار کو دیکھنے کی، وہ چھوٹا بھائی ہے ساتھ پیرنٹس ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہم خود دیکھیں گے، تم نے صرف اس پہ توجہ دینی ہے، جب اس پہ توجہ دو گے تو اللہ تمہارے خود ہی سارے کام کر دے گا۔ آپ 2-4 آیات ہمیں ناظرین کو سنائی دیں اپنے خاص لہجے میں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ صحیح سے میں نے ماشاءاللہ یہ عبداللہ بھائی کو یہ دیکھا ہے کہ واقعتاً رمضان المبارک میں ان کا فوکس یہ پہلے 25-26 دن جو ہے یہ بالکل قرآن مجید کی طرف ہوتا ہے۔ دوسرا الحمدللہ چونکہ میرے پاس ہی یہ تجارت کرتے ہیں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نماز کے وقت میں وہاں پہ باقاعدہ کاروبار وہ سٹاپ ہوتا ہے اور سارے لوگ مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی بہت خیر اور بھلائی سے نوازا ہے، اور مدارس کے ساتھ ان کے دادا جی کا جو تعلق ہم نے سنا ہے نا، تو یہ بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، صرف رغبت دلانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے خود نہیں بتائی، صحیح ہم نے لوگوں سے سنی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ جب مدرسے کے لیے فنڈ لینے کے لیے آتے تھے تو کہتے جی مجھے فنڈ دیں، تو ان کے دادا جی مرحوم رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی مول صاحب او پیا گلا جینے لینے للہ، کیا بات، تو وہ کہتے نہیں آپ نے، کہتے نہیں میں نے نہیں دینے، اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہوا وہ وہاں سے لے لیں، کیا بات، تو وہ ایسے دیتے تھے۔ اب ان کے والد صاحب اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ چونکہ میرے سامنے دکان ہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں وہاں پہ سفیر حضرات، مدارس کے منتظمین، انتظامیہ وہ فنڈ لینے کے لیے آتے ہیں اور کبھی خالی نہیں موڑتے، اور اچھا خاصا تعاون جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے جتنی بھی توفیق اللہ نے دی ہے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہ خود بھی ماشاءاللہ دین کے لیے بہت سارا خرچ کرتے ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے، اور دینی لحاظ سے ان کے گھرانے کے اندر اللہ کی بہت ساری رحمتیں ہیں۔ تو یقیناً یہ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ صرف اگر کوئی آدمی دین کی طرف چلا آتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کی دنیا کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ دنیا اللہ نے جو مقدر میں لکھی ہے وہ مل کے رہتی ہے۔ تو لہذا دین کی وجہ سے دنیا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی تو یہ غلط سوچ ہے۔ اس کی مثال عبداللہ بھائی موجود ہیں، اور بھی بہت سارے تاجر حضرات ہیں، چونکہ آج ہمارے میں یہ مہمان ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو یہ دیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی توجہ جو ہے وہ اپنے قابل جو بچے ہیں ان کو مدارس میں حفظ کے لیے اور یہ قرآن کی اور تعلیم حدیث کی سکھلانے کے لیے مدارس کے اندر ضرور بھیجنا چاہیے۔ یہ بھی جو ایک ان کا پوائنٹ آف ویو تھا نا کہ مدارس کے حوالے سے بڑا زبردست ان کے خیالات، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ مدارس کے حق میں بہت زیادہ بزنس مین جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہ کہتے ہیں یہ ہم سے آ جاتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہم سے فنڈ لیتے ہیں، اس وجہ سے بھی بعض دفعہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ ان کا ایک بہت اچھا جذبہ ہے مدارس کے حوالے سے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ کا بھی حفصہ بہت شکریہ، آپ نے رہنمائی دی۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ مدارس جو ہیں یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمیں بہت کچھ دے رہے ہیں۔ ہماری قوم کے پاس اگر دین کی کچھ سوجھ بوجھ ہے تو صرف ان مدارس کی مرہون منت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ سوچیں کہ ایک منٹ کے لیے آپ فرض کر لیں کہ مدارس نہیں، 10 سال کے بعد ہماری قوم کہاں کھڑی ہوگی، ان کا دین کہاں ہوگا، ان کے پاس دین کی تعلیمات کیا ہوں گی، کہاں ہوں گی؟ یہ دیں گے، یونیورسٹیاں دیں گی، کالج دیں گے، یہ ضرورت ہے معاشرے کی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن کیا یہ حدیث سنا دیں گی آپ کو، پڑھا دیں گی آپ کو، حفظ کروا دیں گے؟ نہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، ان محسنوں کی قدر کریں، ان کے خلاف نفرت بالکل نہ اگائیں، اپنی نفرت نہ پھیلائیں، اس سے محبت کریں، اور یہ محبت اصل میں آپ کی اسلام سے محبت ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔